अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पीटीआई के इस्तीफे क्या मंजूर होंगे? खासतौर पे कुछ कमेटियों के अंदर से इस्तीफे दिए गए, कुछ में इस्तीफे नहीं भी दिए गए। तो तहरीक इंसाफ खुद भी इस वक्त क्लियर नहीं है कि पॉलिसी वाइज आगे किस तरह बढ़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में चीन के नए वर्ल्ड ऑर्डर पर। इस हफ्ते हमने देखा 2 बड़े इवेंट्स हुए, चाइना ने उनको होस्ट किया। आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर क्या वाकई ही चाइना उसको लीड करेगा? जरा इस पर बात करेंगे एक्सपर्ट से। उसके बाद एंड में जो सैलाब है उसकी सूरत हाल के हवाले से दोबारा जायजा लेंगे। इसमें कॉन्स्टेंटली हम 2-3 हफ्तों से बाकायदा शोज कर रहे हैं। अब जो खबरें हैं वो ये है कि गुजरात के अंदर पानी गुज़श्ता 36 घंटों से बाहर ड्रेन आउट नहीं हो पाया है, और इसके अलावा भावलपुर की तरफ एक और सैलाबी रेला बढ़ रहा है। इन दोनों जगहों से जरा अपडेट लेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जरा आज थोड़ी सी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर भी गुफ्तगू करें। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ कमेटियों के दिए गए इस्तीफे क्या वो मंजूर होंगे, नहीं होंगे? क्या कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के अंदर भी कोई इसी तरह की हिकमत अमली के बारे में ख्याल किया जा रहा है? तहरीक इंसाफ के लोगों को जब भी कहा जाता है तो क्या वो वाकई तमाम के तमाम लोग इस्तीफे दे भी रहे हैं, या अपनी अपनी तय कुछ लोग सिर्फ इस्तीफे दे रहे हैं और कुछ लोग पार्टी के अहकामात को नहीं मान रहे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन बहरहाल इस पर जरा अपडेट देखिए कि इस्तीफों के ऊपर तहरीक इंसाफ और हुकूमती कैंप किस तरह आमने सामने। पार्लियामेंट्री पार्टी को यह भी बताया गया कि खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने सब ने स्टैंडिंग कमेटी से नेशनल असम्बली के मेंबरशिप और चेयरमैनशिप से हम इस्तीफा दे चुके हैं। कल तक हमारे पास 25 रिजिग्नेशनें थी क्योंकि ज्यादातर हमारे मने इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। आज वो सारे रिजिग्नेशन हम स्पीकर नेशनल असम्बली के ऑफिस को जमा कराने जा रहे हैं। वैसे मैं आपसे सफर साहब बताना हूं ना कि अंडा लाना और फिर उसको फेंकना और इस वजह से सवाल किया, ये सारा ड्रामा है, ये एक साजिश है और ये हुकूमत की वापे हुआ है सब कुछ। और ये जो है ना कोई मजीद इस किस्म की कोई पैनिक फैलाना चाहती है, जो कि इस्तीफे अभी स्पीकर ने एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन उसके साथ ये भी देखें कि 25 ऐसे इनके एमएनएज हैं जिन्होंने इस्तीफे कमेटियों से नहीं दिए और कई ने अपनी मनपसंद कमेटियों से इस्तीफे दिए और कई ने कुछ इस्तीफे उन कमेटियों के नहीं दिए। तो ये एक जो कंफ्यूजन एग्जिस्ट करती है पीटीआई के लोगों में और पीटीआई के मेंबरान में, इसको भी तो देखा जाए क्योंकि खान का हुक्म तो उन्होंने नहीं माना। मेरे ख्याल से स्पीकर साहब इनके इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। अब ये देखने वाली बात है। हफ्ते बाद आप देखिएगा कि क्या ये वाकईतन चाबियां भी वापस करेंगे, गाड़ियां भी वापस करेंगे। देखें हाउस का चलना, क्योंकि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं स्पीकर साहब ने इसीलिए उनसे ये कहा है कि आप नजरसानी करें, क्योंकि हाउस के भी मामला स्पीकर साहब ने चलाने हैं। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ बिलाल ज़रकियानी साहब मौजूद हैं, वज़ीर ममलकत बराए खजाना रेलवे। इसके अलावा बैरिस्टर उमैर खान नियाजी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब। पहले क्लैरिटी दे दीजिए कि अभी तक जो पार्टी की तरफ से इस्तीफे देने की पॉलिसी है ये हतमी है, और क्या ये तब्दील भी हो सकती है? क्योंकि आपकी अपनी ही पार्टी की क़यादत के मुताबिक 25 लोगों ने भी वो नहीं दिए क्योंकि वो कुछ मुल्क से बाहर थे, कुछ वापस आएंगे तो ये इस्तीफे देंगे। अभी कहाँ है आप? देखिए पॉलिसी जहाँ तक बात है वो तो हतमी है। इमरान खान साहब का हुक्म है जो बुनियादी तौर पे उन्होंने अपनी सजेशन भेजी थी पॉलिटिकल कमेटी को। पॉलिटिकल कमेटी ने उस व्यू को एंडोर्स किया और उसी को फॉलो करते हुए मेजॉरिटी ने इस्तीफे दे दी। जो कोई शॉर्टफॉल 5-7 की होगी वो लोग हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं। 25 कह रहे हैं। नहीं, 25 इतना बड़ा नंबर हो नहीं सकता। देखिए बुनियादी तौर पे अगर 25 भी हो, देखें इस्तीफों वाली बात तो हम कह रहे हैं ना कि हमने दे दी, हमने इमरान खान की कॉल पे, मगर बुनियादी तौर पे स्टैंडिंग कमेटी में नॉमिनेशंस होती हैं, ये कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। ये तो अगर किसी का नहीं भी आया हुआ तो पॉलिटिकल पार्टी अपने एंड से नाम विड्रॉ कर सकती है। कर लिया आप लोगों ने? वो ये इंतजार कर रहे हैं, वो कर लेंगे। देखिए इस पे क्लैरिटी है सबने। देखें आपको बता दें कि किसी चेयरमैन ने इस्तीफा नहीं दिया। हमारे पास टोटल 10 कमेटी से 10 के 10 चेयरमैनों ने अपने इस्तीफे भी दे दिए, अपने ऑफिसेज भी वेकेट कर दी। तो इससे और बियॉन्ड क्या होगा? कोई और पॉइंट हो जाएगा जो वहां पे आपकी छोटी मोटी ऑपोजिशन है, जो वहां पे आपकी एक आवाज थी, स्पेस थी, वो भी चली जाएगी? कैसे ये देखिए आवाज होना भी जरूरी है मगर आवाज को इफेक्टिव भी होना चाहिए। देखिए मैं कोई स्टैंडिंग कमेटी के रोल को डिनाई नहीं कर रहा। बिल्कुल स्टैंडिंग कमेटी का एक बड़ा पावरफुल फंक्शन होता है, ये वॉच डॉग होती है। देखिए पार्लियामान में तो बहुत कम लोगों को बोलने का मौका मिलता है। स्टैंडिंग कमेटी एक ऐसा फोरम होता है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स भी आ रहे होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी क्रिटिसाइज हो रही होती है, आप ओपनली चीजों को करते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो हमारे हिस्से में भी कमेटीज आई वो हमें इफेक्टिवली रन ही नहीं करने दी गई। ह्यूमन राइट्स की कमेटी से लेके कोई कमेटी उठा के ले लें जो हमारे पास है, क्या हमारे चेयरमैन उसका एजेंडा सेटल कर सकते थे? जहां हुकूमत को पसंद नहीं आता था उसकी मीटिंग नहीं कॉल होती। ह्यूमन राइट्स की टोटल 1.5 साल में 2 मीटिंग्स कन्वीन हुई हैं। तो खुद देखें मामलात किधर चलेंगे। तो आप मैदान खाली छोड़कर चले जाएंगे कि वो फिर ठीक है बाद में अपॉइंटमेंट करें, आपस में मिलकर खेलें? आप नहीं देखें पॉलिटिकल स्पेस
چھوڑنے نہ چھوڑنے کی ایک بڑی سائنس ہے پیچھے نا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بات ہے کہ پولیٹیشین کھیلتا بھی میدان میں ہے, جو سیاستدان ہے میدان سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے. مگر دیکھیں اس وقت حالات کچھ اور طرح کے ہیں. دیکھیں 8 فروری آنورڈ جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کو تو کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا نا. مطلب سمبل سے لے کے الیکشن چھیننے سے لے کے ریزرو سیٹ چھیننے سے لے کے تو کہیں تو دس پروسیس ہیز ٹو اسٹاپ. 18 MNAs 1.5 سال میں آپ نے گھر چلتے کر دیے. لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ سے لے کے نیشنل اسمبلی, پنجاب اسمبلی, مطلب کوئی اسمبلی نہیں چھوڑی. تو اگر ان اسمبلیز کا تقدس نہیں, معاملات نہیں, تو کہیں تو پی ٹی آئی نے اپنا فٹ ڈاؤن کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا آغاز ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ ان کو کمیٹیاں چلانے نہیں دی جاتی اور ایسا ماحول نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ ان کا حصہ نہیں بنے گے. لیکن استعفے آپ لوگ منظور کر رہے ہیں, کیا اس پہ پالیسی کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ فیصلہ ہمارا یا حکومت کا نہیں, تو اسپیکر صاحب کا. تو یہ ہم ٹریجری بینچز میں ہیں اور اسپیکر صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے. حقیقت ہے جی میں تو اس رویے سے فرینکلی اب تو اتنا یہ ریپیٹیٹیولی ہو گیا پی ٹی آئی کا, مختلف جگہوں پہ نہ آنے کے بہانے. اور یہ قومی اسمبلی میں ہم نے بار بار دیکھا پچھلے 1.5 سے بھی. اب لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب تھے, تو آ کے کبھی بھی ان کا کام بنتا ہے کہ حکومت کی ہماری گورننس کے اوپر آ کے آپ بات کریں, آلٹرنیٹو ویو دیں. ہو سکتا ہے آپ کوئی چیزیں نشاندہی کریں, سوال پوچھیں. وہ کوشچن آور بھی پچھلے 1.5 سے ٹریجری بینچز چلا رہی ہیں. حکومت کے جو آپ سوال پوچھتے ہیں دیگر پبلک ایشوز کے اوپر, وہ بھی ایم کیو ایم کے, پیپلز پارٹی کے, پی ایم ایل این کے اور آئی پی پی کے ممبرز پوچھتے ہیں, جس کے اوپر کھڑے ہو کے ہم یا دیگر اور کیبنٹ ممبرز جواب دیتے ہیں. پی ٹی آئی نے اپنی جمع سوال جب ان کی باری آتی ہے تو وہ موجود نہیں ہوتے. قومی اسمبلی کی بات ایک قومی اسمبلی کی بات کروں, کیونکہ میں تو جی کیونکہ قومی اسمبلی میں زیادہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے بوتھ ایز اے ممبر اینڈ سنس آئی جوائنڈ دی کیبنٹ. تو پہلی بات تو یہ. دوسرا اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر دیکھیے ان کا اگر یہ کہیں کہ موقع نہیں دیا جاتا, آپ جنید اکبر صاحب کو دیکھیں ایز چیئرمین پی ایس سی, آپ لوگ ہر دن آپ کے چینلز چلاتے رہیں کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا, سامنے بیوروکریسی حاضر بھی ہوتی ہے, جواب بھی دیتی ہے, اس فورم کا ایک تقدس ہے, وہ بالکل پوری گورنمنٹ اس کو فالو کرتی ہے. مگر اگر آپ وہ نہیں پرفارم کرنا چاہتے, جو آپ بار بار دکھاتے کہ آپ ان ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہیں, تو کسی کو گھسیٹ کے تو واپس نہیں جایا جا سکتا. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ استعفے منظور ہونے چاہیے؟ بیکاز آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے فیصلہ کرنا. اسپیکر صاحب اب ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجول نہیں ہے. بے شک آپ کہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ آفس نہیں ہے, پولیٹیکل انکلینیشن ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں جس پارٹی کا ہوتا ہے اسی کا اسپیکر ہوتا ہے, اسی کی ڈائریکشن پہ چلتا ہے. تو وہ کس چیز کا انتظار ہے وہاں پہ؟ کس نے طے کرنا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے طے کرنا ہے, پی ایم ایل این نے طے کرنا ہے؟ بالکل اسپیکر صاحب نے ہی کرنا ہے. میرا خیال ہے شاید انہوں نے شاید اس بات کا اظہار بھی کیا کہ آبویسلی یو وانٹ کہ ہاؤس جو ہے وہ اس میں سے ہم نے تو آپ کو یاد ہوگا جب مینگل صاحب نے بھی چھوڑا تھا تو ایک وفد ان کے پاس گیا تھا. وی آلویز فیل کہ آپ کا بے شک ڈفرنس آف اوپینین ہو, اٹ از بیٹر وین پیپل ڈو اٹ ان دا ہاؤس. آپ ہاؤس کے اندر کریں, آپ گورننس کی چیزوں پہ بات کریں, آپ اصلاح کریں, آپ بتائیے کہ جس طریقے سے حکومت کام کر رہی ہے اس میں شاید یہ بہتری ہو سکتی ہے, آپ کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں, ہم ویلکم کریں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ اس سسٹم کے اندر رہ کے آپ اسمبلی کے اندر, اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ماریہ صاحبہ, میں بجٹ کے سیشن کے دوران کیونکہ پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بجٹ ڈسکس ہوا تھا, پہلے اس سے قبل صرف سینٹ میں ہوا کرتا تھا. ہم نے 70 سے 80 گھنٹے 12-13 دنوں کے اوپر ہم نے ڈیبیٹ کی. پی ٹی آئی کے ممبرز بھی وہاں پہ موجود تھے, بلکہ ایک دو کا نے کچھ چیزوں پہ بڑی اچھی انپٹ دی. میں آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں, وہاں پہ پھر یہ ایک بڑی زہر حاصل گفتگو ہوئی, کچھ چیزیں پھر اس حساب سے ٹویک کی گئیں. تو یہ وہ فورمز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ سوال کرتے ہیں, جہاں پہ آپ ان پٹ دیتے ہیں. اگر آپ اس سے اٹھ کے جانا چاہتے ہیں, اگر آپ اس ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے ہیں, جس طرح آپ نے پہلگام واقعے کے بعد سیکیورٹی بریفنگ میں نہ آ کر کیا, جس طرح جعفر ایکسپریس کے بعد جب ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی قومی اسمبلی کے فلور پہ, آپ اس پہ نہیں آئے. آپ جب مذاکرات کا ایک میز سجی تھی, اسپیکر صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے, اس سے آپ اٹھ کے گئے. فلسطین پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس پہ آپ نہیں آئے. آپ بار بار اگر بھاگیں گے اور ہر دفعہ آپ کو کوئی قائل کر کے لائے, یہ بار بار نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کسی احسان نہیں کرتے. لیکن فیصلہ بھی تو نہیں کرے نا, یہ اگر آپ نہیں قائل کر سکتے تو استعفے منظور کریں. میرے خیال سے چند دن قبل آئے تو بقیہ بھی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ خود بھی کافی ممبرز ہیزیٹنٹ ہیں. مجھے نہیں پتا, میرے علم میں نہیں ہے, مگر عین ممکن ہے, جو میں ماضی میں دیکھتا آیا ہوں, ان کے کافی ممبرز جا کے کہہ بھی رہے ہوں گے کہ ہم نے جمع تو کرا دی ہے مگر ابھی ذرا رک جائیے گا, قبول نہ کریے گا. یہ بھی عین ممکن ہے, یہ ممکنات میں شامل ہے. مگر آنیسٹلی اسپیکنگ جی, if you were to ask me, I think the assembly and it would be better اگر عمیر نیازی صاحب یا دیگر اور کالیگز وہاں پہ آئیں, ہمارے ساتھ بحث کریں, اس فورم پہ کریں. وہی فورم ہے جس کے اوپر ہر ایشو پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. I think it would be better if they remain, but
اگر ایک شخص بار بار اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے تو آپ بچے نہیں. آپ اپنے آپ کو ایک مین اسٹریم جماعت کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم قومی ایشوز کی فکر کرتے ہیں, مگر جب آپ بار بار قومی ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے یا وہاں پہ اپنی ان پٹ دینے کے لیے جو فورم موجود ہے جس پہ آپ موجود ہیں اس سے بار بار بھاگیں گے اور آپ کو کوئی بار بار قائل کر کے لائے, یہ بار بار نہیں ہو سکتا. یو آر ایڈلٹس, یو آر ناٹ چلڈرن. یہ جو پالیسی ہے کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے ہم استعفیٰ نہیں دیں گے, صرف قومی اسمبلی کی دیں گے, یہ بھی ایک مختلف, کیونکہ نظام تو وہی ہے جس کی لیجٹمیسی کی آپ بات کرتے ہیں. سینٹ کے الیکشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقے کار ہے, آپ حکومت کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں, ابھی کیا آپ نے کچھ نشستوں کے اوپر. قومی اسمبلی کے اندر آپ لوگوں کی ایک ریلیشن شپ ہے, یہ بھی بڑا ایک انوکھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس موجودہ پارلیمانی سال کے اندر ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو استعفے دیے نا آپ کا, جس طرح سے کہ سینٹ سے کیوں نہیں دیا, دیکھیں یہ آغاز ہے. دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں بائی الیکشنز ابھی رکے ہوئے ہیں جی, کوئی پنجاب میں یا کے پی کے میں بائی الیکشن نہیں ہوئے, چاہے سیلاب کی وجہ ہو یا جو ہو, نہیں ہوا. اب اس دوران دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں. عمر ایوب قانون کی آلریڈی پٹیشن چل رہی ہے کہ اس اینڈ پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی, ورنہ نیکسٹ فیز یہ ہوگا سینٹ سے بھی پل آؤٹ کر سکتے ہیں, پنجاب اسمبلی کی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی سے پل آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ تو چیئرمین عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. لیکن بائی الیکشن کے اوپر بھی آپ کا جماعت اور خان صاحب کی اور آپ کی پولیٹیکل کمیٹی کے درمیان ذرا ایک مختلف تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا جائے, اپنی پارٹی کہتی تھی کہ نہیں, کھڑا کیا جانا چاہیے. سو اس پہ طے ہو گیا ہے فائنلی. اس پہ کلیئرٹی دیکھیں, عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اپنے ان لوگوں کے ساتھ, اور کیوں کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں 2018 والی 2008 فروری والی بھی تو دھاندلی ہوئی, مگر اس وقت ایک ڈفرنٹ چانس تھا, سسٹم کو ایک چانس دیا گیا. مگر اب تو دیکھیں حد سے جب چیزیں گزر گئیں, دیکھیں لوگوں کو زبردستی ڈسکوالیفائی کیا گیا, جن کے بارے میں عمران خان کا فرم ویو ہے کہ یہ لوگ جو بولتے ہیں ان لوگوں کو پینلائز کیا گیا. اگر جو لوگ بولتے ہیں جن کو پینلائز کیا, آج ان کو عمران خان ابینڈن کر دیں اور کہیں کہ جی ہم لڑتے ہیں, ان کی جگہ پہ کوئی اور لڑ لے, کیا جسٹس ان کی ذات کی حد تک سرو ہوگا؟ عمران خان صاحب تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, کیا پارٹی کے لوگ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ فار ایگزامپل گنڈا پور صاحب جو ہیں ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہے, خان صاحب بلا بلا کے تھک گئے ہیں ان کو. تو آپ کی پارٹی بھی کھڑی ہے خان صاحب کے ساتھ کہ نہیں؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب نے پوری ایفرٹ کی ہے, چوتھی دفعہ دیکھیں سپریم کورٹ اپروچ کر رہے ہیں, پٹیشن بھی فائل کی ہے. یہ بھی طریقہ ہے نا, پٹیشن فائل کر دو سپریم کورٹ میں, وہاں سے آگے سے نہیں ہوگی. مطلب یہ کہ ہم سب کو, آپ وکیل ہیں, آپ کو سارے طریقے آتے ہیں. 26 نومبر کے بعد آپ خود ایک رپورٹ تیار کرا لیں, کتنے سیاستدانوں کو ملنے دیا گیا آج کے دن تک. پولیٹیکل ڈے ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں جب جمعرات کا طے ہے کہ 6 سیاسی رفقا مل سکتے ہیں عمران خان کو, تو کیا امر مانے, کیوں روکا جاتا ہے, کیوں نہیں ملنے دیا جاتا؟ وکلا تو چلے مل رہے ہیں, وہ اس وجہ سے مل رہے ہیں کہ ٹرائل چلتا ہے, اور ٹرائل میں بھی کیا کر رہے ہیں, گیپس کر دیتے ہیں. جج صاحب لمبی لمبی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں, بغیر بتائے ایک دن پہلے بتایا جاتا ہے کہ آج عدالت نہیں ہوگی. جب عمران خان کا بلیک آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی چیز رک جاتی ہے. تو یہ تو ایک سسٹمیٹک چل رہی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا دل بڑا کریں, اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہیں, آپ کے نظام آپ کے ساتھ ملا کے چلائیں بھی, لیکن آپ لوگ انہیں کنسیشنز نہیں دینا چاہتے. میرے خیال سے دل بڑا کرنے کی بات نہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ الیکشن لڑتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں ہم قومی اسمبلی میں آنا چاہتے ہیں, ہم حکومت کو ٹو ٹاسک لے کے جانا چاہتے ہیں, ہم وہاں پہ آ کے بتانا چاہتے ہیں کہ اس حکومت کی پالیسیوں میں یہ خرابی ہے اور یہ ہونی چاہیے تھی. آپ سوال اٹھانا چاہتے ہیں کہ عوام کے یہ ایشوز ہیں, آپ آ کے یہ کام نہیں کرتے. آپ تو جب اسمبلی میں آتے ہیں تب بھی آپ آ کے, عمر ایوب صاحب نے اتنی زور زور کی وہ بجٹ کی کتابیں ماری تھی کہ مائک اڑ گیا تھا اپوزیشن لیڈر کی. پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا, آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں پہلی مرتبہ بجٹ کے ٹیبلوں پہ مارے ہیں. بچپن سے ہماری جوانیاں, ماریہ صاحب ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مستقل صرف یہی ہو رہا ہو, یہ بھی نہیں ہوتا. نہیں, بٹ آئی ڈونٹ جسٹیفائی اٹ, میں اس کو انڈورس نہیں کرتی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, انڈورس نہیں کرتی, غلط کام ہے, نہیں کرنا چاہیے, پر یہ پہلی مرتبہ نہیں. مگر ہر دن بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو 1.5 سال سے مستقل یہ بتا رہا ہوں, آؤ شور شرابہ مچاؤ, واک آؤٹ کر جاؤ, اور جاتے جاتے کورم کر دو. کوشچن آور کے دوران جب کالنگ اٹینشن نوٹس لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ ممبرز نے سوال اٹھائے ہوئے ہیں, جس میں پبلک انٹرسٹڈ ہے, جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں, اور وہ پھر بس یہ ایک مستقل 1.5 سال سے ایک تماشا چل رہا ہے وہاں پہ, اور زیرو انٹرسٹ ان ایکچوئل گورننس. وہ ایشوز سارے یا ٹریجری بینچز جس طرح میں نے آپ سے کہا, یا اپوزیشن میں سے بھی JUI وہ کھڑے ہو کے کوئی سوال کرتی ہے. تو دیکھیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آپ احسان نہیں کریں گے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہتر ہے آپ سسٹم میں رہیں, مگر اگر آپ بار بار جانے کی بات کریں پھر آپ جائیں, پھر آپ نہ لڑ کریں یہ الیکشن, اور نہ آئیں پھر اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں. میں جانتا ہوں, میں آپ کو آنےسٹلی بتاتا ہوں, میں آپ کو اب آنےسٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے اندر ان کے 2 ینگ ممبرس ہیں, وہ زیادہ کھل کے بات کرتے تھے جب عمر ایوب صاحب نہیں موجود ہوتے تھے. عمر ایوب صاحب آتے ہیں, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی ایک یہ ٹاک شو بنا دیتے تھے. جب وہ نہیں موجود ہوتے تھے تو وہ جو تیاری کر کے آئے ہوتے تھے, اس وہ سوال بھی پوچھتے تھے, اس میں وہ جواب بھی لیتے تھے. جب عمر ایوب صاحب آ جاتے تھے تو وہ بیچارے سہم جاتے تھے. کالیگز ہیں, پارلیمنٹری کالیگز ہیں, مگر دیکھیے آپ اپنے ہی ممبرس کی رائٹ کو اگر کیونکہ ساری بات ہے خان صاحب کی اپنی رہائی کی,
اپنی کرسی کی. اس کے لیے ان کو بالکل اس چیز سے غرض نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب وہ پہلے بھی ان کا کتنا اسمبلی میں کبھی کوئی انٹرسٹ آیا, ایز اے پرسن ہی ہیز ہیڈ نو انٹرسٹ ان دا اسمبلی, اس لیے ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. باقی میرا خیال ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت کو, جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اپوزیشن کا بھی اور خیبر پختونخوا حکومت کا, اس کو اب یہ بچے نہیں ہیں. اگر آپ وہ نہیں ادا کرنا چاہتے, کوئی بار بار آپ کو گھسیٹ کے واپس نہیں لا سکتا ہے ذمہ داری. اچھا بلال بھائی کی ایک بات میں ایڈ کروں گا, یہ جس طرح سے ڈسکرائب کر رہے ہیں نا, یہ اسمبلی لگ رہی ہے جیسے کار مینوفیکچرنگ پلانٹ کی اسمبلی ہونی چاہیے, ساری چیز سسٹم کے مطابق کہ 5 سیکنڈ میں یہ پرزہ جڑ جائے. دیکھیں یہ پولیٹیکل سپیس ہے, پولیٹیکل سپیس میں اس طرح کوہیژن کے ساتھ معاملات نہیں چلتے. فرق ہوتا ہے, کرٹیسزم کو آپ شور میں چلیں آپ لیبل کر لیں, مگر آپ دیکھیں عمر ایوب کی بات کریں, عمر ایوب کی پلڈ ایکٹ کی پچھلی رپورٹ اٹھا لیں, آپ کے پرائم منسٹر نے اتنے منٹ اسمبلی کو دیے نہیں ہیں جتنے منٹ وہ فلور آف دا ہاؤس پہ بولے ہیں, وہ بھی ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کرٹیسزم پہ آپ نے کیا کیا, پھر آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں فائنانس کمیٹی میں ہماری 70 سے 80 گھنٹے کی کنٹریبیوشن ہے. دیکھیں ہم نے کیا, مگر آپ نے پھر اس کے بعد کیا عوام دوست بجٹ دیا, آپ نے تو الٹا عوام پہ مہنگائی کا بم گرا دیا. نہیں تو وہ ساری کی ہے نا, مگر الٹیمیٹلی ہوا کیا, دیکھیں اسمبلی کو اسمبلی رہنے تو دیں. کے پی گورنمنٹ میں آپ لوگ ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, ووٹ سے آئے ہیں آپ لوگ, سینٹ کے اندر موجود ہیں, قومی اسمبلی کی کمیٹیوں میں موجود نہیں ہیں, لیکن لیڈر آف اپوزیشن آپ لوگوں کا ہوگا, اجگزئی صاحب ہوں گے. تو ذرا یہ آپ کا طے بھی نہیں ہو رہا نا کہ کیا رہنا ہے نظام میں مکمل طور پہ, کتنا بائیکاٹ کرنا ہے, کتنا اس کا حصہ بننا ہے, کلیئرٹی نہیں. بینگ پولیٹیکل پارٹی میں اپنے فیصلوں میں تو پک اینڈ چوز کر سکتا ہوں, مگر اگر آپ اسمبلی کی ممبرشپ میں پک اینڈ چوز کرنے لگ جائیں, آپ لوگوں کو انسٹال کر کے بٹھا دیں, وہ زیادتی ہے. دیکھیں جو اس ایوان کے ساتھ ہوئی ہے, دیکھیں اس زیادتی کی طرف ہم بار بار توجہ کو دلانے کی کوشش کریں, اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دیکھیں معاملہ وہیں رہے گا, بات ہے 8 فروری کا ڈسپیوٹڈ رہے گا, وہاں سے مسئلہ سارا شروع ہوا ہے اور وہ چلتا رہے گا. وہی مسئلہ رہے گا. کیا نہیں صاحب, آپ لوگ ڈیفلیکٹ کرتے ہیں ادھر باتیں کر کے. ماریا صاحب پھر جائیں نا, دیکھیے پھر اسپیکر صاحب استعفے دے رہے ہیں, سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں نا, پھر ان کے ممبرس بھی نہیں میں تو جی بالکل. دیکھیے 1-1.5 سال سے اگر آپ بار بار ہم آپ کو ایک بات کہتے ہیں, آپ آئیں یہاں پہ بحث کریں, آپ نہیں کرنا چاہتے تو ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے, آپ نہیں رہنا چاہتے آپ نہ رہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی جن لوگوں کے پاس آپ نے جا کے الیکشن لڑا, ووٹ مانگا, اور آپ ایک بطور جماعت کہتے ہیں ہم ایک قومی جماعت ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ قومی اسمبلی کے ایوان میں اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آ کے ان کی آواز بنے یا قومی ایشوز پہ بحث کا حصہ بنے, اور آپ کچھ اور کام کرنا چاہتے ہیں, آپ بالکل کریں, آپ کی ذمہ داری. دیکھتے ہیں جی ابھی کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد جو ہونا ہے, کیا استعفے منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, یا شاید تحریک انصاف اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر لے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. چین کیا نئے ورلڈ آرڈر کو لیڈ کرنے جا رہا ہے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. پچھلے ہفتے اس پورے خطے کے اندر کچھ دلچسپ ایونٹس ہوئے, خاص طور پہ 2 ایسے ایونٹس جن کی میزبانی چین نے خود کی. ایک تو ظاہر سی بات ہے, ہم سب جانتے ہیں SCO سمٹ تھی, جس کے اندر پاکستان سمیت دیگر ممالک کے جو سربراہان نے مملکت تھے وہ گئے. اس کے علاوہ چائنا کی اپنی ایک وکٹری پریڈ تھی, اور اس میں جو شو آف پاور تھا اس سے بڑا ہی ایک مضبوط اور ایک بہت ہی اہم پیغام دیا ہے چین نے دیگر اہم لیڈران کو اپنے ساتھ اس تصویر کے فریم میں کھڑا کر کے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن ہے, اس کے علاوہ نارتھ کوریا کے جو سربراہ ہیں کم جونگ ان, وہ بھی آپ کو نظر میں آ رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ جو ایک اہم پوزیشننگ تھی, یہ آنے والی دنیا کا جو آرڈر ہے اس کی تبدیلی کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے, یا اس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے, اور اس بات کو ذکر وہاں پر پیوٹن نے بھی کیا, اور اس کے علاوہ شی جن پنگ نے بھی کیا. ذرا سنیے انہی کی زبانی. 青年等合作，把合作盘子为促进世界和平和发展发挥了积极作用，开行中欧班列累计超过突破2.3万亿美元的目标提前实现，为阵营对抗和霸。当前国际形势变乱交织，成员国面临的安全和发展任务更加繁重。Regarding whether a multipolar world has formed or not, in general, its outlines have certainly formed, but I would not talk about any dominance in this multipolar world. After all, when we talk about multipolarity, it doesn't mean that some new hegemons should appear. No one sets the questions that way, neither within the framework of the SCO nor within the framework of BRICS. دونوں لیڈران نے براہ راست اور کچھ دیر پسے پردہ بھی اپنی مختلف اشاروں سے, کنایوں سے امریکہ کی اس حوالے سے اس خطے کے اندر جو دخل اندازی ہے اور اوور آل جو سرد جنگ کی ذہنیت ہے
اس کی مخالفت کی تھی. اس پورے معاملے کو, ان پوری میٹنگز کو, ان پورے اوکیزن کو مغربی میڈیا نے کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا, کوئکلی آپ کو اس کو بھی دکھاتے ہیں. گارڈین نے کہا جی کہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی جو آپٹکس ہیں وہ بڑے ظاہر ہو رہے ہیں, جس میں ہمیں نظر آئیں گے پیوٹن ہے, کم ہے اور شی جن پنگ ہے. یہ گارڈین کا ٹیک اوے ہے اس پوری تقریب سے اور ان تقاریر سے. اس کے علاوہ الجزیرہ اس کو کہتا ہے کہ چین رشیا پلیج نیو گلوبل آرڈر ایٹ شنگھائی کوآپریشن سمٹ. رائٹرز کہتا ہے کہ چائناز شی pushes a new global order flanked by leaders of Russia and India. BBC کہتا ہے کہ چائنا شی steals the limelight in a defiant push against US-led world order. چین کا نیا ورلڈ آرڈر پہ AFP کا بڑا ہی دلچسپ تجزیہ ہے. AFP کہتا ہے جی کہ چین نے پچھلے ہفتے 2 اہم ایونٹ کی میزبانی کے ذریعے صدر شی جن پنگ کے نیو ورلڈ آرڈر ویژن کی بھرپور تشہیر کر دی ہے, جس سے صدر شی اور ان کا ملک چین مرکز نگاہ بن گئے. چینی صدر پچھلے 2 ہفتوں کے دوران 30 عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر چکے ہیں, جس میں SCO کانفرنس اور تاریخی فوجی پریڈ بھی شامل ہیں. حالیہ ایونٹس چینی صدر کے لیے ایک سفارتی بغاوت تھے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین کے پاس مغرب کے علاوہ آپشنز ہیں. برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق سفارتی کامیابی کے شاندار مظاہرے کے ساتھ چینی صدر نے دکھا دیا کہ وہ مکمل طور پر بااختیار ہیں. نیو یارک میں قائم تھنک ٹینک ایشیا سوسائٹی کے مطابق سفارتی فتوحات کا یہ ہفتہ ظاہر کرتا ہے کہ شی جن پنگ اب بھی کمیونسٹ پارٹی کی اعلیٰ سطح کی سیاست پر مکمل طور پر قابو رکھتے ہیں. AFP کے مطابق فوجی پریڈ کے ذریعے چین نے اپنے دشمنوں کو واضح پیغام دے دیا کہ چین کسی خوف کے باوجود اپنے دوست ممالک کے ساتھ کھڑا رہے گا. غزہ کی حمایت پر واضح موقف اور ایران پر مغربی پابندیوں کے خلاف بات کر کے SCO نے ثابت کیا کہ وہ ایک بااثر پلیٹ فارم ہے. چین خود کو گلوبل ساؤتھ کی قیادت کے طور پر پیش کر رہا ہے, جو امریکہ کی قیادت میں ورلڈ آرڈر کے مغربی بیانیے کے خلاف ہے. فوجی پریڈ کے لیے مہمانوں کے انتخاب نے چین کے قابل عمل متبادل ورلڈ آرڈر کے دعوے کو نقصان پہنچایا ہے. چین کے خلاف جو مغرب سمجھتا ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر جو کہ بن رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کو اتنی بات پسند نہیں آئی ہے. ہمارے سامنے اس وقت بین الاقوامی امور کی جو چیف ہیں یورپی یونین کی, کاجس کالاس, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ بین الاقوامی سسٹم کی طرف ایک خطرے کا اعلان ہے. دیکھیے. While Western leaders gather in diplomacy and autocratic alliances seeking a fast track to new world order, looking at President Xi standing alongside the leaders of Russia, Iran, North Korea in Beijing today, these aren't just anti-Western optics. This is a direct challenge to the international system built on rules. پریزیڈنٹ ٹرمپ جن کو چیلنج کرنے کے لیے, ان کو دکھانے کے لیے ایک طریقے سے شو آف پاور تھا, ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا, 1 مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ ٹویٹ کیا. جو پہلا ٹویٹ ان کا آیا اس میں انہوں نے کہا جی کہ بڑی اچھی سیلیبریشن تھی, بڑے زبردست یہ پورا ایونٹ تھا, اور میری طرف سے آپ ولادیمیر پیوٹن اور کم جونگ ان کو جو ہے وہ بھی مبارکباد دے دیجئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ نظر اس وقت رکھے ہوئے ہیں اور دیکھیں گے کہ جی یہ آگے معاملہ کس طرف جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہی نہیں رکے, انہوں نے تھوڑا سا ایک افسوس کا یا سارکیزم ہے, سارکیسٹک افسوس ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ذرا ٹون سمجھتے سمجھتے وقت بھی لگ جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ اپنی ٹویٹ میں کہ ہم نے روس اور انڈیا کو کھو دیا ہے, اور یہ جو ان کا اکٹھا فیوچر ہے, لگتا ہے کہ ہم اب یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اب ہم انڈیا اور رشیا سے دوبارہ تعلقات اس طرح شاید برقرار نہیں رکھ سکیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا 24-36 گھنٹوں کے اندر یہ ایک عجیب تبدیلی ہوتی ہے, اور پھر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات مودی سے اچھے ہیں. بڑا ڈراسٹک تبدیلی تھی اس پچ سے جو کچھ دن پہلے بھارت کی طرف امریکہ کے صدر کی تھی. ذرا سنیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہتے ہیں. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. ہم دوست بھی ہیں, لیکن مجھے پسند نہیں آ رہا اس وقت مودی کیا کر رہے ہیں. اور مودی تو جیسے انتظار پہ تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ہلکا سا کوئی اگر ایک آلیو برانچ
کی طرح کا بیان آئے تو فوراً سے پہلے ٹویٹ کیا مودی نے اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ پورے جو جذبات ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس سے اگری کرتے ہیں اور ان کے بھی جذبات کچھ ایسے ہی ہیں اور ہماری ایک بڑی پازیٹیو اور فارورڈ لکنگ کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. سو بڑی دلچسپ کچھ اس ہفتے یہ تبدیلیاں آئی ہیں, ان کو ذرا ڈیسائفر کرتے ہیں. پروگرام کے پہلے اس حصے میں ہمارے ساتھ جارج سلیم صاحب موجود ہیں, سابق سفیر ہیں, ماہر بین الاقوامی امور کے. ڈاکٹر کامران بخاری صاحب ہیں, سینئر ڈائریکٹر ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی, واشنگٹن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جارج صاحب. آپ سے آغاز کرتے ہیں یہ جو نئے ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں اور میں نے یہ پورے آپ کو ویسٹرن میڈیا کی رپورٹنگ دکھا کر اس لیے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو ورلڈ نیا آرڈر ہے اس کے بارے میں جو امریکی میڈیا ویسٹرن میڈیا لکھ رہا ہے, کیا یہ ایسا ہی ہے؟ کیا کچھ ایگزاجریشن بھی ہوتی ہے, کچھ ایڈیٹوریل آپ کی اینگلنگ بھی ہوتی ہے؟ جی یہ ظاہر ہے مختلف پرسپیکٹوز ہیں ان کے. اب دیکھیں اس میں جو چینجن ڈکلریشن جو آیا ہے اس میں جو لفظ تھے وہ بہت اہم ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وانٹ جو ہے نا انٹرنیشنل آرڈر جس میں کیا ٹینٹس ہوں اس کے, انہوں نے لفظ یوز کیے فیئر, ایکویٹیبل اینڈ ریپرزینٹیو, موونگ ٹوورڈز ملٹی پولیرٹی. تو یہ ایک ویژن پیش کیا ہے. جو شنگھائی کی اسپرٹ ہے جو بہت پہلے چائنا نے ڈیفائن کی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ دنیا میں ریلیشنز ملکوں کے ہوں, میوچل ریسپیکٹ پہ بیسڈ ہوں, میوچل ٹرسٹ پہ ہوں, کوئی ڈومیننس نہ ہو, ایکویلٹی پہ بیسڈ ہوں اور ایک شیئرڈ فیوچر اور شیئرڈ ڈیولپمنٹ اور کوآپریشن ہو. تو یہ چائنا کا ویژن ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ وہ ویسٹ اس کو ایک مختلف انداز میں دیکھتا ہے. وہ اس پس منظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی 80 جو اینیورسری تھی 80th اینیورسری ورلڈ وار کے ختم ہونے کی جو جاپان کی شکست کی اس پہ یہ ہوا یہ والی میٹنگ. اور اس میٹنگ میں چائنا نے بہت ہی زیادہ اسرٹیولی یہ ویژن پیش کیا ہے. تو اچھا اب چائنا جو ہے کیا جو ہے نا ایس سی او شروع کیسے ہوئی تھی؟ دیکھیں ایس سی او شروع میں 2001 میں جب شروع ہوئی تھی تو شروع میں اس کا جو فوکس تھا وہ بالکل مختلف تھا. وہ تھا کاؤنٹر ٹیررزم, سیکورٹی, انٹیلیجنس کوآپریشن, سیپریٹزم کے خلاف, ایون ڈرگ ٹریفکنگ کے خلاف, اس قسم کے ایشوز. پھر بعد میں آنے والے سالوں میں پھر آہستہ آہستہ اس کے ایمبٹ میں انرجی, ٹریڈ, کنیکٹیوٹی, اس قسم کی چیزیں زیادہ ڈالی گئی. اس کی ممبرشپ بھی جو شروع میں 5-6 ملکوں کی تھی وہ بڑھ کے 10 ملکوں پہ ہوگی اور ابھی بہت سے اور ملک اس پہ آنا چاہتے ہیں. جو ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں اس میں بھی بہت اہم ملک شامل ہیں, جس طرح ترکیہ کے صدر اردوان بھی آئے تھے, ملیشیا کے انور ابراہیم بھی 15-20 جو ہیں ہیڈز آف گورنمنٹس اور اسٹیٹس آئے ہوئے تھے وہاں پہ جو ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں جو ممبرز بھی نہیں ہیں. تو اس کا کافی اب وہ بڑا ایک ایمبٹ ہو رہا ہے. اچھا اس کو لیکن اب جو ایس سی او ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی ممبرشپ جو کی ممبرشپ ہے, ایک تو رشیا چائنا فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, پھر پاکستان, انڈیا, پھر پاکستان ہیں, ایران ہے, بیلاروس ہے. تو اس میں انڈیا اور جو چائنا میں اتنی ہم آہنگی نہیں ہے. انڈیا تو بلکہ اس بلاک کا حصہ تھا جو چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا ہے. اچھا ابھی بھی اس کا جو لانگر ٹرم پرسپیکٹو ہے, ان کے ابھی تعلقات امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں. ابھی جو ٹویٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ نے دکھائی ہے اس میں انہوں نے ٹھیک ہے ایک تھوڑا سا آلیو برانچ بھی دی ہے لیکن بہت کنڈیشنل انہوں نے رکھا. انہوں نے کہا جی وہ رشین تیل کیوں لے رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن سو اٹ واز ویری کنڈیشنل. تو وہ کیونکہ ان کے بیچ میں اس وقت 2-3-4 سیریس ایشوز ہیں, پر اس کے باوجود انڈیا کی جو پارٹیسپیشن ہے ایس سی او میں وہ اس سے پہلے تو کئی میٹنگز میں بہت ساری میٹنگز میں آتے ہی نہیں رہے. مودی ہمیشہ جے شنکر کو بھیج دیتے تھے. ایک میٹنگ جو انڈیا میں انہوں نے ہوسٹ کی اس کی ہیڈز آف اسٹیٹس کی اس کو انہوں نے ورچوئل کر دیا, تو اس کی اہمیت ڈیلیبریٹلی کم کرتے تھے. اس بار یہ پوسچرنگ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ, کیونکہ انہوں نے کہا یہ موقع ایسا ہے کہ میں امریکہ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ میرے پاس اور بھی, ہمارے پاس انڈیا کے پاس اور بھی آپشنز ہیں. تو اس کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو بالکل دنیا کلیمر کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں ایک ویسٹرن ڈومینیٹڈ سسٹم ہے, اس کی کانٹرڈکشنز بھی ہیں اس میں بہت زیادہ. ایک کانٹرڈکشن کیا ہے سب سے بڑی سامنے آئی, غزہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے, جس کے اوپر بڑی کلیئر پوزیشن لیے. جو آپ نے کچھ نکات اٹھائے یہ میں لے کر کامران صاحب کی طرف بڑھوں گی. کامران صاحب یہ جو ویژول ہے خاص طور پہ جو بڑا بار بار چلایا گیا جس میں شی جن پن ہے, پیوٹن ہے, کم جونگ اون ہے, یہ ہم جب دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ یہ ویژول جو ہے یہ پھر ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ بڑا اچھا ویژول تھا, میں نے دیکھا, مجھے دکھایا گیا اور میں نے نوٹ بھی کر لیا ہے. آپ کے کی ٹیک اوے کیا ہے اس ملاقات سے, اس ایونٹ سے اور اس ویژول سے؟ جی شکریہ ماریہ. دیکھیں چائنیز انفو آپس کی کامیابی ہے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ پوری اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا ہیز گیم دس آؤٹ.
کہ اگر ہم اس طرح کا بڑا سا ایک جو ہے نا تقریب رکھیں گے تو مغربی پریس، مغربی انٹیلیجنسیا، عالمی برادری جو ہے اس کو کس طریقے سے رپورٹ کرے گی، کس طریقے سے اینالائز کرے گی، اور اس مومنٹ کے اندر ہم جو انفو آپس گینز ہیں، جو بیسکلی جو ہمیں فوائد ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے. یہ چائنیز ڈو دس ود دیئر ملٹری پراویس ایز ویل. یہ تو پریڈ کی نا، وقتاً فوقتاً وہ جو ہے اپنے ہارڈ ویئر کا جو ہے نا ڈسپلے کرتے رہتے ہیں اور مغربی میڈیا اس کو پک کر کے تو اینالائز کرتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ یہ تینوں ملک، روس، چین اور انڈیا، ان کے جو اول درجے کے امپیریٹیوز ہیں، فرسٹ آرڈر امپیریٹیوز ہیں، جو اس وقت ان کے لیے اشد ضروری ہیں، ان کے حل کا دار و مدار امریکہ کے ساتھ ڈیل کے اوپر ہے. روس کو جنگ بندی چاہیے. آج بھی خبر ہے فائنینشل ٹائمز کے اندر، بلومبرگ نے کل بھی خبر دی تھی، اور صدر پوٹن اب جو ہے وہ خود سے اب اپنے ہی بینکرز کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ریسیشن اور اکنامک سچویشن کی کیا صورتحال ہے. اور وہ الاسکا آئے اس لیے نہیں آئے کہ ان کو مطلب جو ہے وہ ایک جوائے ٹرپ کے لیے آئے تھے. ہی نیڈز دی اینڈ آف دیٹ وار. وہ وار کیسے اینڈ ہوگی؟ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے تھرو ہوگی. چین کو دیکھ لیں، چین کی جو سچویشن ہے، جو انہوں نے ٹیرفز کے اوپر ایک انٹرم اگریمنٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اوپر 10% لگائیں گے، آپ ہم پہ 30% لگائیں گے، اینڈ دس از سورٹ آف اے پلیس ہولڈر تاکہ باقی بات چیت چلتی رہے آنے والے مہینوں میں. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی اکانومی بھی سفر کر رہی ہے. بھارت کی سچویشن یہ ہے کہ بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ جی ہمارا کوئی بہت اسپیشل قسم کا ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ، اور وہ جو ہے چلتا رہے گا، اور ہم جو ہے یہ روس سے بھی تیل خریدتے رہیں گے اور باقی کام بھی کرتے رہیں گے، لیکن ہمارا وہ جو امریکہ کے ساتھ تعلق ہے وہ برقرار رہے گا. ویل گیس واٹ، امریکہ جو ہے وہ چین کے ساتھ ایک جیو اکنامک اکوموڈیشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی اتنی ضرورت نہیں ہے. سو what I'm trying to say over here is کہ آپٹکس پہ زیادہ فوکس ہے، اینڈ انفارچونیٹلی گلوبل میڈیا اینڈ انٹیلیجنسیا بیشتر جو اس کا حصہ ہے وہ بیسکلی اس آپٹکس کے ویو پوائنٹ سے دیکھتا ہے. وہ گہرائی میں جو اندرونی امپیریٹیوز ہیں، جو جیو پولیٹیکل فورسز ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس مومنٹ کے جو فائر ورکس ہوتے ہیں اس کے اوپر مرکوز ہو جاتی ہے ان کی نگاہ. کامران، لیکن اس پورے معاملے میں ہم نے جو ایک چیز دیکھی وہ یہ کہ 6 مئی کے بعد سے بھی خاص طور پہ بڑا کرائسس اس خطے میں آئے، آتے آتے رک بھی گئے. بہت ہی 2 دفعہ ایک نیوکلیئر سو کالڈ ایک پرسپشن تھا، ہم تھریش ہولڈ کے بڑے قریب سے گزرے ہیں. پاکستان کے لیے جو بیلنسنگ ایکٹ ہے، خاص طور پہ چینی اور امریکی کیمپ دونوں میں، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پہ اس وقت دونوں طرف سے ایک پوسچرنگ چل رہی ہے، یہ بڑا ایک تھن ہم اس پہ کھڑے ہیں آئس پہ. جی دیکھیں ماریا، آپ نے بات صحیح کی ہے، لیکن آئی تھنک اٹس مور آف اے مومنٹ آف اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے بھی، کہ پاکستان یہ جو اپرچونٹی آئی ہے اس کا کیسے فائدہ اٹھائے گا. دیکھیں دنیا کی جیو پالیٹکس شفٹ کر چکی ہے پچھلے 25-30 سال سے. امریکہ اب اس نئے ریالٹیز سے الائن کر رہا ہے. یہ جو انتظامیہ ہے یہ ایک نئی جیو اسٹریٹجی لے کے آئی ہے کہ جس میں امریکہ ہیوی لفٹنگ نہیں کرے گا، اور جتنے خطے ہیں دنیا کے وہاں جو الائڈ اینڈ پارٹنر نیشنز اور دیگر اور اسٹیک ہولڈرز ہیں، دے ول ڈیل ود دا سیکورٹی ریسپانسبلٹی، اور امریکہ جو ہے اس کو بیہائنڈ دا سینز جو ہے مینج کرے گا، بیلنس آف پاور اسٹریٹجی. اب اس میں وہ بات کہ جی ہم بھارت کے ساتھ الائن کریں گے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، پاکستان جو ہے ایک ٹربلڈ اسٹیٹ ہے، وہ پیراڈائم جو ہے وہ اب وہ نہیں رہی. آئی مین اٹس این اولڈ پیراڈائم جس پہ اب واشنگٹن نہیں چل رہا. اب واشنگٹن دیکھ رہا ہے کہ بھارت ہمیں کیا کر کے دے گا، چین کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہوں گے، پاکستان ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، اور دیگر اور ممالک ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس کو جو ہے عام طور پہ ٹرانزیکشنل فارن پالیسی کہا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں پاکستان جو ہے اس مومنٹ میں اپنے آپ کو کیسے اس نئی جو اسٹریٹجی ہے، نئی گلوبل جیو اسٹریٹجی ہے امریکہ کی، اس میں اپنے آپ کو زوم کیسے کرے گا. ہاں یہ عام سوال ہے، اور یہی میں آپ کے پاس انویسٹر صاحب لے کے آؤں گی. جو کرائسس میں اپرچونٹی ہوتی ہے، خاص طور پہ ایک بڑی یونیک پوزیشن میں پاکستان اس وقت ہے کہ وہ اس فوٹو آپ میں بھی تھا جہاں پر دنیا کے یہ تمام لیڈرز جن کو ٹرمپ بظاہر ایک ٹینشن ہے ان کے دوران بھی، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی تعلقات پاکستانی ریاست کے بہت ہی اچھے ایک سپیس کے اندر ہیں. تو اپرچونٹی کو کیسے اویل کیا جائے؟ جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جس پہ کامران نے جس طرح کہا
بالکل آپٹکس ہوتے ہیں, لیکن آپٹکس بھی اہم ہوتے ہیں بہت سے موقعوں پہ. اور پھر انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے نا, اس میں لیوریجز کریٹ کی جاتی ہیں, ملک اپنے لیے کریٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح کی اپرچونٹی سے بھی جس طرح انڈیا نے اپنے لیے کریٹ کرنے کی کوشش کی سارے میں لیوریج جو ہے نا امریکہ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں, اسی طرح چائنا بھی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کو یہ بتا کے کہ دیکھیں اتنی دنیا جو ہے ہمارے ویژن کو جو ہے نا اسے متفق ہے. رشیا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کو یہ بتا کے کہ دیکھیں چائنا ہمارے ساتھ کتنا زیادہ قریب ہے. تو باقی ملک بھی جو ہے اسی طرح. تو اسی لیے امریکہ نے اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کیا. اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو دیکھیں پاکستان کے لیے بالکل وی آر ان اے گڈ پلیس رائٹ ناؤ. ہم نے بہت اچھا ایک بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے. ہمارا تو ڈیفائننگ جو چیلنج تھا جو ہے نا اس کرنٹ ایرا کا فارن پالیسی میں, وہ پرابلی یہی تھا کہ کس طرح سے اپنے تعلقات جو ہے نا جو چائنا کے ساتھ ہیں ایک طرف, اور ایک طرف جو امریکہ کے ساتھ ہیں, اس میں بیلنسنگ ایکٹ. بٹ وہ بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کے ساتھ برابر. بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ کے ریلیشن جو ہے اگر امریکہ کے ساتھ ہیں تو چائنا کے ساتھ آپ کے ریلیشن اس سے متاثر نہ ہوں, اور ہاتھیوں کی لڑائی میں نہ پھنس جائے نا. ایگزیکٹلی, اور جو آپ کے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ امریکہ کی دوستی میں متاثر نہ ہوں. وہ پاکستان نے بہت اچھی طرح سے ابھی تک تو جو ہے نا بیلنس ایکٹ رہا ہے. اب دیکھیں انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے, ہمارے کور انٹرسٹ کیا ہیں اس وقت. ظاہر ہے کہ ایک تو دفاعی طور پہ مستحکم, جس کے لیے چین ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ اس میں ان کا تعاون ہے. پاکستان میں جو انویسٹمنٹ یہ سی پیک کے پروجیکٹس ہیں اور وہ سارا جو ایک ہمارا کنیکٹیوٹی کا ویژن ہے اس میں بھی چائنا پارٹنر ہے. پھر جو ہماری ٹریڈ ہے اس کو ہم اور بیلنس کرنا چاہتے ہیں, اس میں امریکہ بہت اہم پارٹنر ہے کیونکہ سب سے بڑا ٹریڈ سرپلس ہے ان کے ساتھ ہے, سب سے بڑی ایکسپورٹس ہماری امریکہ کو جاتی ہیں. پھر امریکہ جو ہے وہ گیٹ کیپر بھی ہے ان وے آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک اور اس طرح کے جو ادارے ہیں سارے, اور جن سے پاکستان کے بہت سارے اسٹیکس وابستہ ہیں. اس وقت بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہیں. ورلڈ بینک نے ہمیں $20 ارب کا ایک پروگرام اگلے 10 سالوں کے لیے دے رہے ہیں. باقی بھی جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, پیرس کلب ہے, یہ سارا تو مغرب کے ہی اثر میں ہے, وہ بھی اہم ہے اپنی جگہ پہ. پھر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ایک بڑی ڈیاسپورا بھی امریکہ میں ہماری ہے, وہ بھی ہمارے لیے اہم ہے. سو اور اسٹریٹجیکلی اسپیکنگ بھی کاؤنٹر ٹیررزم میں بہت زیادہ کوآپریشن ہے. اس میں ان کو بہت زیادہ عرصے تک ایک شکایت رہی تھی پاکستان سے, لیکن اس وقت وہ تسلیم کر رہے ہیں پاکستان کا ایک پازیٹیو رول کاؤنٹر ٹیررزم کے ایریا میں. اسی طرح اس خطے میں بھی بہت عرصے تک ان کا ایک ٹلٹ رہا ہے پچھلے کوئی 15-20 سال سے انڈیا کی طرف. اب وہ اس وقت وہ ٹلٹ تھوڑا کم ہوا ہے, پاکستان کی اہمیت اجاگر ہوئی ہے, خصوصاً جو ہے ابھی ساری اپرچونیٹیز. اب یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ ڈو وی سیز دا مومنٹ, یو نو, کس طرح سے. بیکاز دیکھیں یہ اپرچونیٹیز ایٹ ٹائمز جو سی ہے نا, اف یو ڈونٹ بلڈ آن دیٹ تو پھر وہ فلیٹنگ بھی ہو سکتی ہے, اور ونڈو بڑی چھوٹی ہو سکتی ہے بہت دفعہ. بالکل بدلتے حالات, بیکاز وی ہیو ٹو انسٹیٹیوشنلائز جو ہے نا اس طرح کے انسٹیٹیوشنل میکینزمز کریٹ کرنے ہیں. جو اقتصادی جو ہے تعلقات امریکہ کے ساتھ ان کو اور وائڈن کرنا ہے, خصوصاً اس موقع پہ جبکہ 50% ٹیرف انڈیا پہ لگا ہے, اس ویکیوم سے پرائرٹی اکانومی اور صرف اکانومی ہونی چاہیے پاکستان کی. ظاہر سے اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے بھی اور اس پہ مزید تجزیے بھی حاصل کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آئیں گے تو پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا ہوا ہے ذرا اس حوالے سے ہم کچھ اور اپڈیٹس لیں گے, خاص طور پہ ان شہروں میں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 36 گھنٹوں سے پانی اتر نہیں پا رہا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. پاکستان اس وقت اپنے تاریخ کے بدترین سیلابوں میں سے ایک سیلاب کے اس وقت دوران میں ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب ہو یا سندھ, ہر طرف اس وقت جہاں امدادی کارروائیاں ہو رہی ہیں, پھر بھی وہاں پر بڑی تعداد میں ابھی بھی ایسے شہر موجود ہیں جن کو سیلاب کا خطرہ ہے. بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں سے سیلابی پانی بھی اترا نہیں ہے. جو نیا پی ڈی ایم اے کا الرٹ آیا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاڑی, لودھرا, مظفر گڑھ, ملتان, بہاولپوری متاثر ہونے جا رہا ہے. ایک نیا اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری انہوں نے کیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے چودھری سلیم, رپورٹر ہیں آوائی نیوز کے بہاولپور سے. بہت شکریہ چودھری صاحب. مجھے بتائیے کہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, یہ پانی کا ریلا ایکسپیکٹڈلی کب تک گزرے گا, اور چونکہ اب فی الحال باقی جگہوں کے مقابلے میں ایٹ لیسٹ انتظامیہ کے پاس وقت تھا کہ نقصان کی اس شدت کو کم کر سکیں, تو وہ تیاریاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ جی بالکل, بہاولپور میں اونچے درجے کا سیلاب ہے. ماریا, آپ نے ابھی پوچھا کہ کتنے دن بہاولپور کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا, تو جو ہیڈ گنڈا سنگھ سے پانی بہاولپور کی طرف آ رہا ہے, اس پانی نے ہیڈ اسلام سے بہاولپور ضلع کو متاثر کرنا شروع کیا. اب تک
कुछ 4 लाख एकड़ रकबा है जिन पे फसलें खड़ी थी वो दरियाबुर्द हो चुकी हैं। इसी तरीके से 4 लाख से ज़ायद लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं, जो बेघर हुए हैं। उसके साथ साथ लाखों की तादाद में जानवर हैं, मवेशी हैं जो मुतासिर हुए हैं। और यहाँ तक जो आपने बात की है कि रिलीफ का सिलसिला कि ज़िली हुकूमत या पंजाब गवर्नमेंट अगर चाहती तो इस बदतरीन सैलाब से बचा जा सकता था। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि 2023 में बहावलपुर में इम्प्रेस ब्रिज के मकान से 1,60,000 क्यूसिक पानी क्रॉस किया था और इतना नुकसान नहीं हुआ था। चंद दिनों का सैलाब था, दरमियाने दर्जे का सैलाब था और इतना नुकसान नहीं किया था। लेकिन इस दफा 1,20,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है और गेज जो है इम्प्रेस ब्रिज की वही 13 के हिस्से को अबूर कर रही है जो 2023 में था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी कम है, लेकिन पानी के बहाव को हमने खत्म कर दिया, हमने दरिया को बंद कर दिया। मैंने आपके पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि नाजायज तजावजात, इंक्रोचमेंट, जिम्मेदारा बंद, टाउन हाउसिंग सोसाइटियां, लोगों ने अपने घर बना लिए और उसके साथ साथ दरिया का जो रास्ता था वो बिल्कुल हमने खत्म कर दिया। अब जब दरिया में पानी आया तो उस रास्ते को उसने अपना रास्ता खुद बनाया और उसने बिल्कुल कटाव करते हुए जो लाखों लोग हैं उनको अपनी लपेट में लिया और पूरे तरीके से जो है बहावलपुर शहर मुतासिर है। अब बहावलपुर सिर्फ कुछ ही एरिया है जो शहरी आबादी है वो महफूज है, उसके अलावा बहावलपुर के इर्द गिर्द के सराउंडिंग के जो तमाम एरियाज हैं वो शदीद तरीन सैलाब की लपेट में है। रिलीफ कैंप हुकूमत की तरफ से बनाए गए जिनकी तादाद 31 है, लेकिन उन रिलीफ कैंपों में 200, 250 लोगों से ज्यादा की गुंजाइश मौजूद नहीं है। उसके साथ साथ लोग अपने घरों के पास ऊंची जगह पे, रोडों पे बैठ के और बेसरो सामानी की हालत में चौई साहब हमारे साथ ही रही है, सैलाब का सामना हमारे साथ ही रही। आमिर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है गुजरात से। और भट्ट साहब, जो मैं देख रही हूँ मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, गुजरात के अंदर जो पानी है उसकी नकासी काफी दिनों बाद भी नहीं हो पाई, इसकी वजह क्या है? मुख्तलिफ एक पॉलिटिकल एंगलिंग भी है, कोई कह रहा है चौधरीयों ने काम नहीं करवाया, वहां पे डलवाया नहीं, पाइप का निजाम नहीं डला कि पानी जो है उसको उसकी नकासी हो सके। दूसरी तरफ की कहानी एक और है, क्योंकि हर किसी की एक पॉलिटिकल एंगलिंग भी है। क्यों नहीं पानी की निकासी हो पा रही गुजरात शहर से? बात यह है कि जितना भी यहाँ पर सीवरेज सिस्टम है, जिसके बारे में अभी वज़ीर आला पंजाब के सामने डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने वजाहत की थी कि सीवरेज सिस्टम बैठ गया है, तो वो सीवरेज सिस्टम जब बैठ गया है तो बात सवाल ये करने वाली है कि जो पिछले साल जो सैलाब आया था 2024 में, तो जब यहाँ पर पानी का ओवरफ्लो हुआ था तो उस वक्त भी ARY न्यूज ने इस बात की निशानदेही की थी कि गुजरात का सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है, यहाँ पर नाले बंद है, सीवरेज बंद है। तो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि जी हमने नालों की सीवरेज की सफाई करवा दिया। अब 2024 से लेके 2025 तक देखने वाली बात यह है कि सीवरेज बंद है, सीवरेज बैठ गया है, तो जितना पैसा इसकी सफाई पर इस पर खर्च हुआ है उसका ऑडिट किसने करना है? वो पैसा किधर गया? वो कौन ले गया पैसा? जब सीवरेज ही आपका बैठ गया तो फिर आप मानते हैं कि आपके पास चीजें नहीं थी। और जब आज अगर आप CM पंजाब के सामने ये कहते हैं कि सीवरेज बैठ गया, तो उससे पहले आप जब जहां पर आपको तैनाती हुई है और जब आपके सामने सारा कुछ था, जब आपको बकायदा अलर्ट जारी किया गया था कि गुजरात में सैलाब आएगा, तूफानी बारिशें होगी, तो क्यों इकदाम नहीं किए गए? अब सारा मलबा उठा के तो उन दोनों भाइयों के ऊपर डाल रहे हैं कि जी इनकी नालायकी की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, ये इंतजामिया की अपनी नालायकी थी। दूसरी बात यह है कि मैं 1 तारीख को मिला था डिप्टी कमिश्नर गुजरात को, मैंने उनको कहा था कि आपकी डिस्पोजलें काम नहीं कर रही। उनको बड़ा गुस्सा लगा इस बात का, उन्होंने मुझे दफ्तर से उठा दिया। आज वो चीजें साबित हो गई हैं, सामने आ गई हैं कि डिस्पोजल काम नहीं कर रही थी। डिस्पोजलों के आगे इतना कुछ होता है कि 1.5 मन की इनकी स्क्रीन होती है जो मोटर के आगे लगती है, वो कुएं से निकालना को मामूली बात नहीं होता। इनकी स्क्रीनें तक वहां से चोरी है, इनको पता ही नहीं है। इन्होंने डिस्पोजलों को इतना पैसा बर्बाद कर दिया। इस गुजरात में CM पंजाब के हुक्म पर 5-6 जिला की जो वासा की टीमें हैं वो काम कर रही हैं। ठीक है, बात यह है कि जहां से ये नाला मजीद निकलता है, जो नाला जेल चौक से आ रहा है और कमर्शियल भी रोड से गुजरता हुआ, पुराने अड्डे से गुजरता हुआ ये जा रहा है डिस्पोजल पर, रत्ती डिस्पोजल पर जा रहा है, तो उस नाले के ऊपर जो इंतजावजात हैं वो किसने लगाई? तजावजात का जो मसला है, भट्ट साहब आप बता रहे हैं, चौधरी साहब दोनों में बता रहे हैं कि तजावजात जो है उनको वक्त से पहले हटाया नहीं गया। अब जो भी इकदाम है ये फायर फाइटिंग है, ये उस नुकसान की शिद्दत को कम करने की कोशिश है जिससे बचा जा सकता था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।